यहाँ पे आपने डराया हुआ है बट लॉ बना दिया नाम का। डंडे के जोर पे चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है और उसमें भी सबसे बड़ी सतम ज़रीफ़ी है, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर गुस्सा आता है। तमीज़ी कर रहे हैं आप, कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं आप, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी, और उनको फिर कहा जाता है कि आप जाहिल हैं। नौजवानों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नौजवान हमारी इज्जत करें। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म कौन बनेगा? कभी किसी को हीरो बनाते हैं, कभी किसी को जीरो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है। सहाफ़त के शोबे से कब से वाबस्ता है? देखिए, सहाफ़त तो अमली सहाफ़त तो मैंने बहुत लेट शुरू की, लेकिन बुनियादी तौर पे सहाफ़त मुझे अपने घर से मिली थी। मेरे वालिद जो है वो पाकिस्तान के एक मारूफ अखबार नवीस और एडिटर थे, तो हमारे घर में सहाफ़त की एक फ़ाइल आती थी, यानी किताब अखबारात की और रसाइल की। वहीं से पढ़कर एक जुनून शुरू हुआ कि सहाफ़त करनी चाहिए, और वहीं से लिखने का और पढ़ने का जुनून भी चढ़ा। और मैं निसाबी किताबों से ज़्यादा गैर निसाबी किताबें और अखबारात और रसाइल पढ़ा करता था। और ख़ास तौर पे मेरी एक बहन है, तो उनके जो औरतों से रिलेटेड डाइजेस्ट आते थे वो भी सारे मैं पढ़ा करता था। तो यहाँ से वो लिखने पढ़ने का एक जुनून था। और फिर उसके बाद मैंने लिखने का आगाज़ जो है वो जिसे कहते हैं कलमी दोस्तियाँ, उससे स्टार्ट किया। फिर एडिटर टू डार्क से, लेटर्स टू एडिटर से स्टार्ट किया, और वहाँ से चलते चलते अब मुझे समझ लीजिए कोई 20-22 बरस हो गए हैं शोबे सहाफ़त में। और मेरा ज़रा एक मल्टीपल किस्म का एक्सपीरियंस है। मैंने सहाफ़त के साथ साथ डेवलपमेंट सेक्टर, NGO सेक्टर में काम किया। फिर मैंने कोई 10-12 साल से दरस तदरीस के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी। लेकिन अखबार नवीस के तौर पर फिर मेरा शौक़ क्योंकि लिखना था, तो मैंने कालम निगारी को अपना प्रोफेशन अपनाया, इख्तियार किया। nice. और अब तक मैं पिछले कोई 15 साल से मुसलसल लिख रहा हूँ, और 6 किताबें हैं मेरी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लिखी गई हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छा लिखना है तो पढ़ो, अच्छा बोलना है तो सुनो। तो आपने बहुत कुछ आपने बोला कि आपने पढ़ा है, तो वो एक हमने भी सुना कि अच्छा एक मेरे घर में पता था वो डाइजेस्ट नहीं पढ़ना कि वो पढ़ेंगे तो आपका पता नहीं कुछ एक अलग सी एक मिथ बनी हुई है कि तो आपने इतना कुछ सर पढ़ा, तो किसी चीज़ ने आपके माइंड पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे घर के अंदर जो है ना, मुताले की कोई पाबंदी नहीं थी। और क्योंकि हमारे वालिद की एक लाइब्रेरी थी, उसमें हर तरह की किताबें थी, तो किताबें पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं थी। और ना हमें इस बात से मना किया गया कि आप अपनी निसाबी किताबें क्यों नहीं पढ़ते, या गैर निसाबी किताबें क्यों पढ़ रहे हो, या औरतों से रिलेटेड जो डाइजेस्ट है वो क्यों पढ़ रहे हो। मतलब मैं उस ज़माने में शमा डाइजेस्ट जो है, और हु डाइजेस्ट जो है, और किरण डाइजेस्ट जो है, और 3 औरतें 3 कहानियाँ बहुत शौक से पढ़ा करता था, तो कभी हमें मना नहीं किया। नहीं तो अब वो एक कहते हैं ना बचपन में कच्चा जहन होता है, तो उस कच्चे जहन पे उन डाइजेस्ट ने कोई असर नहीं किया? नहीं, डाइजेस्ट एक ज़माने तक असर करते हैं ना। जैसे अब आपको याद होगा कि वो इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियाँ हम पढ़ा करते थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सियासी और समाजी मौज़ूआत पर किताबें पढ़नी शुरू की और मजहबी मौज़ूआत पर किताबें पढ़नी शुरू की, तो फिर सारा माइंडसेट जो है ना वो एक और तरीके से ट्रांसलेट होना शुरू हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ किसको रहे हैं। हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ते हैं। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि एक लाइफ में मैं ऐसी हूँ कि मेरे दोस्त बहुत कम है, या बनते नहीं है या रहते नहीं है। अब हर एक की पर्सनैलिटी होती है, बट आई फाइंड कि जब भी मैं कहीं स्टक होती हूँ, मेरी 1-2 बुक्स हैं कि मैं शायद मल्टीपल टाइम पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, आप कुछ भी पढ़ो, हम जब कुछ पढ़ रहे होते हैं किसी उलझन में है ना, तो उसी रीडिंग में कहीं ना कहीं हमें उसका आंसर भी मिल जाता है, एक गाइडेंस मिल जाती है। असल में हमारे यहाँ ना कुछ लोग पढ़ाई करते वक्त चीज़ों को अपने आप को महदूद कर लेते हैं। हाँ, यानी कुछ लोग मज़हब के साथ लगा हो ना तो मजहबी किताबें बहुत पढ़ते हैं। किसी को तारीख से लगा हो तो सिर्फ तारीख की किताबें पढ़ेंगे, और उनमें भी उनको पढ़ेंगे जो उनके फेवरेट्स हैं। मतलब आप किसी ख़ास फ़िरके से मजहबी किताबों में पढ़ेंगे तो आप एक ख़ास फ़िरके को देखेंगे, आप किसी ख़ास फिलोसफर को देखेंगे। जबकि मेरा यकीन यह है कि आप पढ़ाई करते वक्त ना अपने माइंडसेट को खुला रखें, उसमें कोई तंग नज़री, उसमें कोई तासुब, उसमें कोई पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। आप किताब को खुले जहन से पढ़ेंगे तो खुले जहन से इल्म आएगा, और उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात देखिए ना, किताबें जो है वो आपके पहले से मौजूद जो थॉट्स होती हैं ना उनको चैलेंज करती हैं, और जब वो चैलेंज करती हैं तो अगर आप उसको दरवाजे को बंद रखेंगे
تو پھر وہ جو چیلنج کرنے کے باوجود وہ چیز اندر نہیں آئے گی. تو جب آپ دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو پھر نئی چیزیں, نیا علم, نیا وزڈم, نیا فہم, نئی سوچ, نئی فکر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں. کریکٹ, ایسے ہی ہے. اچھا ایک یہ بھی ہے نا کہ اچھا میں نے کتاب پڑھی, اس کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو بن گیا, وہ میرا تھاٹ پروسیس ہے, میں دوسرے پہ امپلیمنٹ کیوں کروں, یا کسی اور کا اوپینین کو میں کیوں سنوں, میں ان سب کو خود اپنی ریسرچ کروں, اپنا سمجھوں, مجھے کیا ٹھیک لگ رہا ہے, مجھے کیا غلط لگ رہا ہے. ہمیں باؤنڈ نہیں کر, لوگوں کو پہ امپوز نہیں اپنے اوپینین کرنی. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سچ جو ہے نا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں, میں جو کہ وہ ٹھیک ہے, جبکہ دوسروں کا سچ جو ہے وہ ان کی اپنی اس کی ویلیو ہے. تو اچھا اب ہمیں ایک دوسرے کو زیر نہیں کرنا, ایک دوسرے کو ہم نے جیتنا نہیں ہے, ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا. ایک مکالمہ ہے نا, ایک گفتگو ہے نا, ایک تھاٹس ہے, ایک سوچ ہے, اپنا اوپینین ہے میرا. میں آپ کو قائل تو کر سکتا ہوں, کوشش تو کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ قائل نہیں ہونا چاہتی اور آپ اپنی پوزیشن پہ کھڑی ہیں تو پھر مجھے وہاں رسپیکٹ دینا ہے. وہ جان ایلیا کہتا ہے نا, آؤ اختلافات پر اتفاق کر لیں, یعنی آپ کا میرا اختلاف رہے گا لیکن یہ اتفاق بھی ہونا چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ہم مل جل کے رہ سکتے ہیں. آپ کی ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, میری ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تھوڑی کہ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق نہیں کر سکتی تو آج کے بعد آپ کی میرا تعلق ختم, دشمن بن گئے. یہ دشمنی بنانے والا معاملہ نہیں ہے. دو مختلف سوچوں کا آپس میں ملنا, جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں نا, جب وہ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک جیسی سوچ کے مالک نہیں ہوتے, وہ ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایک لمبے عرصے تک چلتے ہیں. بہن بھائیوں میں ایک جیسی تھاٹس نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو آپ نے بات کی نا, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جبر بہت ہے. ہم جبری بنیاد پہ, یہ ریاست بھی, حکومت بھی, اہل دانش بھی, مذہب بھی, سیاست بھی, سب اپنی اپنی تھاٹس جو ہے نا وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اس بات سے قطع نظر کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور میرے کیا خیالات ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھتی ہے, کریکٹ, پرتشدد رجحانات بڑھتے ہیں, وائلنس آتا ہے, لا تعلقی آتی ہے, رشتے خراب ہوتے ہیں, اور ہم ایک علمی اور فکری ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اچھا اس کی شاید ایک ریزن, ہم جس خطے میں رہتے ہیں, ہمارا جو کلچر ہے ہمارے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, تھوڑی سی ہوش سنبھالی, امپوز کر دیا گیا, یہ پہننا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, پڑھنا کیسے ہے, مطلب کھانا پینا پہننا اوڑھنا ہر چیز امپوز کی جاتی ہے. یا پھر اگر کوئی بڑا بہن بھائی پہلے کر چکا, یا خاندان میں کوئی بڑا ایک کر چکا, بس تم نے اس کے پیچھے جانا ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو سب ڈاکٹر ہی بنیں گے, بھائی شاید اس کا انجینئر بننے میں انٹرسٹ ہو, کوئی سی آرٹ میں ہو, نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ صرف فوجی کی ہوتی ہے اور فوج کی ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ ہمارے گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. تو پھر ہم ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ہماری دادی, ہمارے نانا, ہماری نانی, پھوپھیاں, خالائیں, چاچا, تائے, ماں, باپ, بڑے بھائی, بڑی بہنیں, رشتہ دار, یعنی جو بھی آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط کرے گا جبر کی بنیاد, آپ کی خواہش کے برعکس, آپ کو سمجھائے بغیر, آپ کو ساتھ ملائے بغیر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جا کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے. سر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں جس کے پاس پاور ہے یا پوزیشن ہے, یا وہ آپ سے بڑا ہے, وہ آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو لگتا ہے اس کا حق ہے اپنے سے نیچے یا چھوٹے کو دبانا, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے, خاندان میں ہے, کام کی جگہ پہ, یا کسی بھی جگہ پہ. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ہماری اب بلڈ میں آ چکا ہے, ہماری روٹس میں آ چکا ہے. پاور کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے؟ پاور جنریٹ ہوتی ہے کہ آپ کے بڑے ہیں اس لیے آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے. آپ کو پاور جنریٹ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے اس کے پاس اختیار بہت ہے, طاقت بہت ہے, شہرت بہت ہے, وہ گھر کے سربراہ ہے. یہیں سے وہ طاقت کا تصور آتا ہے نا. پولیس ہے, فوج ہے, جوڈیشری ہے, ریاست ہے. تو یہ جو طاقت کا کانٹیکس ہے یہ سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر یہ لوگوں کی سوچ کے اوپر پہرے لگائے گا, لوگوں کی فکر کے اوپر پابندیاں لگائے گا, لوگوں کو اپنی آزادانہ بنیادوں پہ رائے بنانے سے روکے گا, تو پھر یہ طاقت کا جو استعمال ہے نا یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں طاقت کا استعمال کرتے وقت جو دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور جو اس کا سیلف فریڈم ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, جو اس کی تھاٹس ہیں, اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی, کیونکہ اس کو روک نہیں سکتے. دیکھیے نا, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ یہ کہیں کہ جی آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے, تو پھر میرے اندر تو غصہ آئے گا نا, ایگریشن آئے گا نا, فرسٹریشن آئے گی. میں کہوں گا کیوں نہیں میرے پاس یہ رائٹ. اور آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ سوال کرنے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں,
ہم لوگوں کے سوال سے کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ سوال تو سوال ہوتا ہے، جس کے پاس جواب نہیں ہوگا پھر وہ اگریشن ہی دکھائے گا نا. یہ ٹھیک بات ہے، اگر جواب نہیں ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہے، دوسرا اس کو ہم نے اپنی سیلف ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے. بالکل ایسے. ایک اور چیز بھی مجھے لگتی ہے کہ اگر پاور ہے، طاقت ہے، تو آپ کے پاس اگر ایک چیز آ گئی تو اس کی لوگ عزت کریں نہ کہ ڈریں. ڈرا کے کون سی آپ عزت کروا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈر اور خوف کی بنیاد پہ جو معاشرے بنتے ہیں نا، وہاں سوسائٹیاں گرو نہیں کرتی. دیکھیے ہمارے سوسائٹی میں اور جو ویسٹ کی سوسائٹی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہاں جو فریڈم آف تھاٹ ہے نا، وہ سب کے سامنے چیلنج کرتا ہے، سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے. فیئر نہیں ہوتا. مجھے سوال کرتے وقت استاد سے خوف نہیں ہے، پولیس سے بات کرتے وقت خوف نہیں ہے، فوج سے بات کرتے وقت خوف نہیں ہے، اپنے گھر میں کسی بڑے سے بات کرتے ہوئے خوف نہیں ہے، ذات برادری چودھری جو بھی آپ کے ایم پی ایز ہیں ان سے خوف نہیں ہے. لیکن اگر میں خوف کی کیفیت میں ڈالوں گا تو ہوگا کیا؟ میں باتیں اپنے آپ سے کروں گا، آپ کے سامنے بات کرنے سے گریز کروں گا. جب آپ چلی جائیں گی تو میں اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اوپر غصہ نکالوں گا. انوائرمنٹ میں انزائٹی خود ہی آ گئی. تو آپ یہ خوف کی فضا ختم کریں. پاکستانی سوسائٹی میں، ہندوستان کی سوسائٹی کو دیکھیں، سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کانشیسلی ایک فیئر پیدا کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو خوف میں رکھا جا سکے. اب دیکھیں سمپل سی ایگزامپل ہے، ہم گھر آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، سگنل توڑتے ہیں. یہی پاکستانی جب کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو سگنل نہیں توڑتا. وہ پاکستانی کیوں نہیں توڑتا؟ یہاں پہ آپ نے ڈرایا ہوا ہے بٹ لا بنا دیا نام کا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ دنیا میں دو طرح سے تبدیلی آتی ہے. ایک یہ کہ آپ قانون سازی کرتے ہیں اور پالیسیاں بناتے ہیں اور اس کو عمل درآمد کرواتے ہیں سختی سے. جو اس کو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف قانون ایکشن میں آتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو، ان کے بیہیویئر کو، ان کی تربیت کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود، ان کو کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ٹھیک ہو کے آپریٹ کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں بیلنس کریں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈنڈے کے زور پہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کمزور کے لیے قانون ہے. اگر کوئی طاقتور اس کی وائلیشن کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن کوئی کمزور کرے گا تو اس کے اوپر قانون حرکت میں آ جائے گا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر غصہ آتا ہے اور وہ پھر غصہ جو ہے وہ اپنے نیگیٹو ایکشن کے ذریعے سامنے آتا ہے. اسی لیے تو سسٹم نہیں ہے. سسٹم بھی نہیں ہے. اچھا اب بات ہماری ہو رہی تھی جیسے آپ نے کہا ہم اوپینین ہے، آپ پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھا میرا اوپینین ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں یہ والی جو جنریشن چل رہی ہے، ہم کہیں نہ کہیں ہم بھی اور آپ بھی ایک ایسی جنریشن، آپ کے آگے بھی جنریشن ہے، پیچھے بھی 2-3 جنریشنز چل رہی ہیں، لوگوں میں پیشنس نہیں رہا، لوگ کریٹیک نہیں لیتے. اسپیشلی یوتھ پچھلے جو یہ 30s والے لوگ بھی ہیں نا، یہ ان میں بھی ٹیمپرامنٹ وہ نہیں رہا. اس کے بعد پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز پہ اگر آئیں تو مطلب اب تو سوشل میڈیا کے اندر بہت کھلم کھلا فریڈم آف اسپیچ کو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ دے رہے ہیں. تو بھائی اوپینین ہے نا، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، آپ نون لیگ کو کریں، کسی کو بھی کریں، بٹ ابیوزنگ کہاں کا طریقہ ہے؟ دیکھیے مادر پیٹر آزادی کا کوئی تصور کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیڈ لائن لگانی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ سارا غصہ نوجوانوں پہ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا وہ بڑے آگے لگا دیا نا یوتھ کے نام پہ. لیکن وہ آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی غور کیجیے نا. جب آپ نے نوجوانوں کو دیا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، آپ سے بھی ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی ہے. ہم نے کیا دیا؟ بے روزگاری، لاقانونیت، غربت، پسماندگی، جہالت، اور ان کو ترقی کرنے کے نام مواقع نہ دینا، فرسٹریشن، ڈپریشن، انسرٹنٹی، اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ کچھ نہیں ہے، آپ کو کام کچھ نہیں آتا. تو جب ہم یہ تحفے میں نوجوانوں کو بانٹ رہے ہیں اور اس کے بعد نوجوانوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نوجوان ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، یعنی ہم نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھو، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کو اخبار پڑھنا چاہیے، آپ کی سوچ بلند ہونی چاہیے. بھائی جو کہہ رہا ہے وہ اپنی سوچ بھی تو بلند کرے نا. وہ نوجوانوں کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں. وہ تو کوئی نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس سوسائٹی میں. آپ مجھے بتائیں نا، پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نوجوانوں کے اصل ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے؟ کوئی ہے تو مجھے بتا. مطلب میں سمجھتی کوئی بھی پارٹی کسی بھی مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی. تو مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یوتھ کے میں جتنی خرابی آ رہی ہے اس کی رسپانسبل اسٹیٹ ہے. دیکھیے اسٹیٹ اگر ایک جسٹس نہیں کرے گی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ جسٹس نہیں کریں گے نا تو اس گھر میں انتشار پیدا ہو جائے گا. کریکٹ. تو اس کا قصور صرف بچہ نہیں ہے، ماں باپ بھی ہے.
اسی طریقے سے اگر سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو رہا ہے تو اس کا قصور جو ہے ریاست بھی تو ہے نا, حکومت بھی تو ہے نا. یہاں حکمران طبقہ, ریاست کے لوگ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں, ان کی تو طاقت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی تو دولت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی تو شہرت بڑھتی جا رہی ہے, ان کے کاروبار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نیچے عام آدمی کے درمیان جو ہے وہ خلیج, پسماندگی, غربت, معاشی بدحالی, تو پھر اس کا ایک ری ایکشن تو لوگوں کے اندر آئے گا نا غصے کی صورت میں. ڈیفینیٹلی آئے گا. دیکھیں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے, چائنا کو دیکھ لیں کہاں سے شروع کیا, اسمال انڈسٹری سے گرو کیا. پاکستان میں اگر لوگ تھوڑا سا انٹرپرینیور کا تھوڑا سا کانسیپٹ آنا شروع ہوا ہے, اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ ہی نہیں ہے. الٹا ادارے بنا کے چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جو اپنا فری لانسنگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے, بھائی ٹیکس دو, بھائی کچھ آنے تو دو, کچھ سیکھنے تو دو, کرنے تو دو. نوجوانوں پہ جب تک ٹرسٹ نہیں کریں گے, بھروسہ نہیں کریں گے, ان پہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. مثلا میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ نوجوانوں کو بغیر انٹرسٹ کے آپ پیسے دیں, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرپرینورز ماڈل بنائیں, جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جو سری لنکا میں ہوا ہے, جو نیپال میں ہوا ہے. آپ یہاں ہر بندے کی سوچ میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ وائٹ کالر جاب ہونی چاہیے. آپ نے ہر بندے کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ بڑا کاروبار ہونا چاہیے. چھوٹے کاروبار سے آپ نے سٹارٹ نہیں کرانا. آپ کی ڈگریاں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں, وہ جابس پرووائڈ نہیں کر رہی. تو اب یہ قصور بچوں کا نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈگریوں کی امپورٹنس نہیں بنائی. انہوں نے یونیورسٹیوں کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جوڑا, ان کا انڈسٹری سے کوئی لنکیجز نہیں ہے, انویسٹمنٹ یہاں نہیں ہو رہی, کاروبار یہاں نہیں پھیل رہا. تو غصہ جو ہے نا وہ ہم نوجوانوں پہ نکالتے ہیں. میں نوجوانوں کا کوئی نہیں کہتا کہ ان سے غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں, ضرور ہو رہی ہیں, لیکن بڑے بھی تو تسلیم کریں نا. ریاست کی سطح پہ, حکومت کی سطح پہ, بڑی عمر کے لوگ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, جو پارلیمنٹیرین ہیں, وہ بھی تو یہ مانے نا کہ ان سے بھی تو غلطیاں ہو رہی ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی بھی اور پاکستان کی نوجوان نسل بھی بھگت رہی ہے. بٹ وہ تو سیاست میں آتے ہی کاروبار کرنے ہیں. اگر وہ سیاست میں کاروبار کرنے آتے ہیں تو پھر اگر نوجوان ان کو گالیاں نکالتے ہیں, ان پہ غصہ کرتے ہیں, تو آپ کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ کرنے دیں ان کو. کیونکہ دیکھیے میرے رائٹس کو, میرے فنڈامنٹل کو وائلیٹ کر کے وہ لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. وہ آتے ہیں غریب لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ آتی ہیں حکومتیں عام آدمی کی زندگی میں ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے. تو عام آدمی کی زندگی میں ترقی خوشحالی نہیں آتی, البتہ ان کی زندگی میں, ان کے خاندان میں, ان کے بچوں میں ترقی اور خوشحالی آ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جتنی آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے, میجورٹی بچے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں, کریکٹ, علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. اچھا, یا شاپنگ کے لیے باہر جاتے ہیں, یا یہ کہ لاہور میں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بڑے امیر ترین اسکولوں میں پڑھتے ہیں, امیر ترین اسپتالوں میں اپنا علاج کرواتے ہیں. غریب کے لیے آپ کیا چیز دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کا, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ریاست کا ایک کانٹریکٹ ہے شہریوں کے ساتھ. اگر ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر دونوں مل کر ایک دوسرے کی حق ادا کر رہے ہوں تو پھر تو چیز چلے گی آگے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ شہریوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور ریاست ان کے فنڈامنٹلز کو پورا ہی نہیں کر رہی, جس میں رائٹ آف ایجوکیشن ہے, رائٹ آف ہیلتھ ہے, رائٹ آف جاب ہے, رائٹ آف سیکیورٹی ہے, وہ کوئی نہیں پورا کر رہا. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاتا ہوں. آپ لاہور شہر میں رہتی ہیں, اس میں ایک میٹرو ٹرین چلتی ہے, میٹرو بس, اور ایک اورنج ٹرین چلتی ہے. آپ کو پتا ہے اس شہر کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ کا بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ چنچی نے. آپ صبح چنچی بند کر دیں شہر کے اندر, یہ سارا شہر کولیپس ہو جائے گا. کہاں ہیں آپ کے میگا پروجیکٹس, کہاں ہے آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ, کہاں ہے آپ کی بڑی بڑی بسیں؟ آپ نے اورنج ٹرین پہ اور میٹرو پہ پیسے لگائے, اچھی بات ہے, میں اس کو کوئی مخالف نہیں ہوں, لیکن عام آدمی کے لیے آج بھی, غریب آدمی جس طرح صبح لڑکیاں لڑکے ذلیل و خوار ہو کے چنچیوں پہ بیٹھتے ہیں, اس کا کوئی ثانی ہے, اس کا کوئی مقابلہ آپ کر رہے ہیں. آپ ایک اچھی ٹرانسپورٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس سوسائٹی میں. یہ بڑے شہر کا مسئلہ ہے, چھوٹے شہروں میں بھی چنچی ہی چل رہی ہیں, وہاں تو بسیں بھی نہیں ہیں, وہاں تو میٹرو بھی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جو لوگوں کے فنڈامنٹلز ہیں, اب لڑکیوں کو آپ کہتی ہیں پڑھیں, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹیاں جا کے دیکھیں بھری پڑی ہیں, میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, بھری پڑی ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی جابز ہیں آپ کے پاس مارکیٹ میں, کوئی جاب نہیں ہے. آپ نے کہا جی 32,000 روپے منیمم جاب ہے, جو سرکار کا اس وقت ریاست کا تنخواہ کا منیمم درجہ ہے 30 سے 32,000. 15,000 روپے کے اوپر آپ لوگوں کو یہاں ملازمتیں دے کے ان کی حق تلفی کر رہے ہیں. اسی میں اس نے کھانا بھی کھانا ہے, اسی میں اس نے ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنی ہے, آنے جانے کا کرایہ لگانا ہے. 15 سے 20,000 کمانے والا وہ اپنے صرف کھانے کا, ایک دوپہر کا کھانا اور پلس آنے جانے کا کرایہ, وہی 7-8 ہزار.
پھر اس کے اوپر بجلی کا بل بھی ڈالیں گے, گیس کا بل بھی ڈالیں گے. تو لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں جو آپ کے اوپر غصہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ آپ ان کے بنیادی فنڈامنٹلز کو ایڈریس نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے نا کہ امیر تو امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. مجھے پتا ہے کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز لوکل بندوں کو ہائر کرتی ہیں. اب ہماری انڈسٹری, ہماری سوسائٹی, ہماری جو میجر سٹیز میں آپ کے جاب پلیسمنٹس ہیں, میڈیم اور اسمال بزنس نے بہت لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے. اب ان کے پاس, ان کو کیا فیسیلیٹیشن ہے, کہیں پہ ویو کیا گیا بلوں میں, کسی چیز میں, ٹیکسز میں, وہ ہوگا تو پھر لوگ کیسے چلائیں؟ کام تو کرنا ہے, سروائیول تو کرنا ہے. لیکن آپ اپنی ڈگریوں کو ریلیونٹ کریں نا. یہ جو سمپل ماسٹرز نکال رہے ہیں آپ, بی ایس, آنرس, ایم ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی, یہ تو ڈگریاں اس وقت مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے ایم اے پولیٹیکل سائنس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. سوشالوجی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جینڈر اسٹڈیز سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اکنامکس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو جب آپ کی ڈگریاں مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی, تو پھر وہ بچے جب ڈگریاں لے کے باہر نکلتے ہیں تو مارکیٹ کہتی ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کہتی ہے ہمیں تو ٹیکنیشین چاہیے, کریکٹ, ہمیں تو ایکسپرٹ چاہیے. اب آپ کو کیمرہ چلانا نہیں آتا تو آپ بغیر کیمرے چلائے ہوئے بندہ جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کو اس کام میں رکھیں گی؟ اس کو بالکل پیسے نہیں دیں گی کیونکہ تمہیں کیمرہ چلانا نہیں آتا. کیونکہ ہمارے ہاں اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے بھی نہیں ہیں. تو آپ ڈگری نہیں دے رہے تو اسکل بھی سکھا دیں. سر دیکھیں نا, آپ کے پاس 5 سال کے لیے بچہ آتا ہے بی ایس کرنے کے لیے, 4 سے 5 سال کا اس کا پروسیس ہے. ان 5 سالوں میں آپ اس کی بنیادی سکلز ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں کرتے. تو جب آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ فالٹ لائن کس کا ہے؟ یونیورسٹی چلانے والوں کا نا, اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, ان کی پالیسیوں کا, کہ وہ ان کو ایک ایسا علم دے رہے ہیں جس کو مارکیٹ کی ضرورت ہے. کہ 5 سال کے بعد جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بیسکس نہیں پتا ہوتے. کین یو امیجن کہ کئی بچوں کو آفس نہیں آتا, ورڈ ایکسل نہیں آتا. سر ان کو بولنا نہیں آتا. آپ باقی چھوڑیں, آپ کلاس میں کسی بچی سے کون اپنا نام بتائیں تو وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے یا بتاتی ہے, اس کو بولنے کا بھی نہیں پتا صحیح طریقے سے بولنا کیسے ہے. یعنی آپ نے کمیونیکیشن کو بھی ان کو نہیں سکھایا, آپ نے ان کو لکھنا نہیں سکھایا, آپ نے ان کو مشین کو آپریٹ کرنا نہیں سکھایا. ہمارے پاس میڈیا میں بچے جب آتے ہیں نا جی, تو ان کو کہتے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ان پیج پہ ذرا اردو میں یہ ہمیں فائل بنا دیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی, یعنی کمپیوٹر پہ کام ہی نہیں کرنا. کریکٹ. اور ان کی اگر اردو ہاتھ کی لکھی ہوئی دیکھ لیں تو اس میں اتنی غلطیاں ہیں کیونکہ ان کو اردو پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے, اخبار پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو سسٹم کے فیلئر ہے نا, جس کی طرف آپ نے پہلے شروع میں نشاندہی کی تھی, اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس کریں, پھر آپ نوجوانوں کو کرٹیسائز کریں تو بات تو رسپانسبل تو اسٹیٹ ہے, تو اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو پھر موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ یہ طاقت کی سیاست ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کی سیاست ہے, اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کی سیاست ہے. غریب آدمی تو اس ملک میں الیکشن لڑنے کا نہ سوچ سکتا ہے نہ خواب دیکھ سکتا ہے. اگر خواب دیکھے گا تو وہ بکھر جائے گا, کیونکہ جو ٹکٹیں دینے والے ہیں پارٹیاں, وہ تو دیکھتی ہیں کہ پارٹی کون سی پارٹی تگڑی ہے پیسے کی. تو پیسوں کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے, اقتدار کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے, برادریوں کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے, خاندانوں کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے. تو آپ کو مجھے کون پوچھے گا؟ مجھے آپ سے کیا فائدہ ملے گا, آپ کو مجھ سے کیا ملے گا, آپ کو اس حساب سے ٹکٹ ملے گا. دیکھیں نا, آپ کو میں بتاتا ہوں پاکستان کی سیاست کا اگر آپ نے اصول سیکھنا ہے, پہلے سڑک پھر ووٹ, ٹھیک ہے نا, یعنی پہلے سڑک بناؤ پھر ووٹ لو, پہلے دفتر کھولو, پیسے دو, پھر اس کے بعد ہم آپ کو ووٹ دیں گے. آپ ہمیں پیسے دیں, نوکریاں دیں, پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے. آپ ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کو اپنا ووٹ دے دیتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں بھی تو ووٹر کی بھی کوئی ایجوکیشن تو ہم نے نہیں کی ہوئی نا, کہ ووٹر میرٹ کی بیسس کے اوپر لوگوں کو ووٹ ڈالے, اپنی مرضی کی قیادت کا انتخاب کریں, اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. یہاں کہیں ہم مذہب کی بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں, کہیں برادری کی بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں, کہیں رشتہ داریوں کی بنیاد پہ, کہیں دوستیوں کی بنیاد پہ, کہیں ڈر اور خوف کی بنیاد پہ ووٹ ڈال رہے ہیں. تو پھر تبدیلی کا عمل کیسے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا. پری الیکشن کیمپینز کے نام پہ دیکھنے میں تو کیمپینز ہو رہی ہے, بٹ اصل تو سیٹنگ ہو رہی ہے نا. ہمیشہ سے الیکشن میں سیٹنگ ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے نا, الیکشن سے پہلے الیکشن کی سیٹنگ ہوتی ہے, پھر الیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے الیکشن کروا دیا. اس دفعہ مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, مقبولیت, اس نے سب کا درد سر جسے کہتے ہیں ناک میں دم کیا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے اویئرنس دینے میں, بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بلیسنگ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں دکھ گیا کہ اصل ہو کیا رہا ہے. لیکن جو چیزیں آپ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں دکھا رہے, پرنٹ میڈیا پہ میں نہیں لکھ پا رہا, سوشل میڈیا پہ تو آ رہی ہے نا.
آپ نے عمران خان کو بین کیا ہوا ہے نا پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں, تو سوشل میڈیا پہ تو اس کی تقریریں بھی چل رہی ہیں. اب تو ماشاءاللہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ جیل سے بیٹھ کے اپنا میسج ریکارڈ کروا رہے ہیں, ان کا پیغام چل رہا ہے, انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے, ہمارا کام بند ہو جاتا ہے, ہمارے کام بند ہو جاتے ہیں. تو میرا مطلب ہے یہ جو دنیا میں ایک ڈیجیٹلائزیشن کا انقلاب آیا ہے, اس نے نوجوانوں کی جو ہے نا اسپیس بڑھا دی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. پاکستان میں ٹوٹل 12 کروڑ ووٹ ہیں, اس میں سے 6 کروڑ ووٹ جو ہے نا وہ 18 سے 35 سال کے ہیں, 46% ووٹ 18 سے 35 سال کے. اسی لیے سیاسی جماعتیں آج کل بھاگم بھاگا نوجوانوں کے پیچھے جاتی ہیں, کبھی لیپ ٹاپ اسکیم, کبھی قرضہ اسکیم, کبھی سپورٹس, کبھی کچھ تاکہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کریں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے وہ 73 سالہ جو عمران خان ہے اس نے نوجوانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. نوجوان تو اس کا مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ سیاستدان جو کہ پہلے کیمپینز ہوتی تھی جی جلسہ کر لیا, بینر لگا دیے, اب کیا ہو رہا ہے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی ڈیجیٹل کی ٹیمیں دو, ہمیں الیکشن کیمپین کرانی ہے, منہ مانگے پیسے دے رہے ہیں, بندے لگا دیں 40 دن کے لیے, دن رات پہ چاہیے, دیں گے, 5-5 6 لوگ ساتھ لگا رہے ہیں. یہ میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ 2024 کا یا 23 کا جو الیکشن ہے نا یہ پاکستان میں پرنٹ کا اور الیکٹرانک میڈیا کا آخری الیکشن ہوگا. اگلا الیکشن جو ہے نا 2028 کا آپ دیکھیے گا یہ اس سے بھی زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ لڑا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو مینار پاکستان پہ ایک جلسہ کرنا ہے, آپ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کرتے ہیں, آپ ورچوئل جلسہ کریں 5 کروڑ لوگوں سے خطاب کریں, کریکٹ, اور ابھی کرنے کی کوشش کی تو آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ تقریریں پھر اس کی آ جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ آپ کی پولیٹیکل کیمپین, آپ کی سوشل کیمپین, پولیو کیمپین, وائلنس اگینسٹ موومنٹ, سیکسول ہراسمنٹ موومنٹ, پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی موومنٹ, سب ڈیجیٹل میڈیا پہ جا رہی ہے. تو اب یہ جو گرافکس کی بیسس کے اوپر جو تبدیلی پاکستانی سوسائٹی میں آ رہی ہے اس کے ذریعے کیمپینز جو ہیں, اس کے ذریعے انفارمیشن ڈسیمینیشن جو ہے, اس کے ذریعے لوگوں کی اوپینین کو افیکٹ کرنا یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا یا ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو اس طرح سے بنانا جیسے آپ چاہتی ہیں, وہ تو اب کھیل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے. اب آپ دیکھیے میں ٹویٹر استعمال کرتا ہوں لیکن اس سے زیادہ ٹک ٹاک کی ویلیو ہے, کریکٹ, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ انسٹاگرام زیادہ ویلیو والا ہوا ہے. پہلے فیس بک کرتے تھے لوگ, اب جو ہے واٹس ایپ بہت زیادہ آ گیا ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر نئی جہتیں آ رہی ہیں, لیکن وہ آپ کی میری عمر کے لوگ اس کو زیادہ استعمال نہیں کر رہے. وہ 15 سال سے لے کے 25-30 سال کا جو نوجوان ہے, لڑکا لڑکی, وہ استعمال کر رہا ہے. اور سب سے بڑی دلچسپ بات کیا ہے, یہ دیہاتوں تک پہنچ گیا ہے, یہ اب شہروں تک محدود نہیں رہا. سیس ایزی ہے نا, ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, آپ روک نہیں سکتے. پڑھنا نہیں آتا تو اب تو ویڈیوز آ گئی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تبدیلی کے طریقہ کار ہے نا وہ بدل گئے ہیں. وہ روایتی طریقہ کار نہیں چل سکتا. اخلاقیات کے تقریریں کرنا, ان کو نصیحتیں کرنا, اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کرنی ہے تو نوجوانوں کو, بچوں کو پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں, ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں, ان کے لیے روزگار پیدا کریں, ان کے لیے نئی نئی سہولتیں پیدا کریں, تب یہ چیزیں آگے چلیں گی, ورنہ نہیں چلیں گی. مثلاً ایک تبدیلی دیکھیے, اب ہم اس لاہور شہر میں آپ جاتی ہیں, آپ کو کچھ بچیاں موٹر سائیکل چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب یہ اس چنچی پہ بیٹھنے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ وہ لڑکی جو ہے خود سے موٹر سائیکل چلا کے جا رہی ہے. آپ پروموٹ کریں اس بات کو کہ لڑکیوں کے اپنے ٹرانسپورٹ ہونے چاہیے. چنچی کو چھوڑ دیں, یہ سو کالڈ ہماری بڑی ریناؤن کیب سروسز بھی چل رہی ہیں کہ اس میں رکشہ بھی آتا ہے کہ اس میں ہراسمنٹ نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو سیکیورٹی نہیں ہے. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سیکیورٹی نہیں ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے وقت, گاڑی چلا رہے ہیں نا, جب گاڑی چلانی شروع کی تھی نا عورتوں نے, اس وقت بھی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ موٹر سائیکل چلائیں, ابھی بھی آپ کو سیکیورٹی کے ایشو اٹھائیں گے, سائیکل پہ بھی اٹھائیں گے. سوال یہ کہ لوگوں کو, بچیوں کو اس طرح سے بلڈ کریں کہ وہ اپنے لیے خود راستہ بنائیں. ڈیپینڈنسی, انگلی پکڑ کے چلنے کا جو رواج ہے نا, اپنی جنگ خود لڑنی آنی چاہیے. جنگ بھی آپ نے لڑنی ہے, اپنے لیے موقع بھی خود تلاش کرنے ہیں, اپنے لیے سیکیورٹی بھی خود بنانی ہے, اپنے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بھی خود پیدا کرنا ہے. اسٹیٹ سے کوئی امید نہ رکھیں. سر اسٹیٹ اگر ڈیلیور کرے گی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اسٹیٹ ڈیلیور نہیں کرے گی تو صرف اسٹیٹ مردہ بات کہہ کے آپ اپنی زندگیاں خراب نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے لیے راستہ خود تلاش کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کون بنے گا؟ میرے خیال میں یہاں کسی گاؤں سے اللہ دیتا کو بنا دے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان جس کے ساتھ ڈیل اچھی بن جائے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں آپ نے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم نہیں بنانا, اپنی مرضی اور اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر, اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ, کبھی کسی کو ہیرو بناتے ہیں, کبھی کسی کو زیرو بناتے ہیں. کل نواز شریف صاحب زیرو تھے, آج وہ ہیرو ہو گئے ہیں. آج عمران خان زیرو ہیں,
نواز شریف صاحب ہیرو ہو گئے. اور یہ جو مقبولیت اور قبولیت کی باتیں ہیں, جب اس طرح کی چیزوں کے ساتھ مل کر ہم حکومتیں بناتے ہیں نا, اور پیچھے پس پردہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے نقشے تیار کرتے ہیں, کس کو لانا ہے, کس کو ہرانا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس کو بنانا ہے, کس کی جماعت توڑنی ہے, کس کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر رکھنا ہے, تو پھر ایسی جمہوریت سے پاکستانی سوسائٹی کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے سیاست, کاروبار تو چمک سکتا ہے نا سیاستدانوں کا. پھر آپ کاروبار ہی کریں, پھر آپ کاروبار تو کر ہی رہے ہیں نا. سب سے اچھا کاروبار تو یہی ہے, ہم تو یہاں بیٹھ کے کیا ہی کر رہے ہیں. لیکن نا لوگ تو سیاست, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بات ہے نا, کہ جب سیاست میں کاروبار آ جائے گی نا, تو پھر کاروبار بالادست ہو جائے گا, سیاست پیچھے رہ جائے گی. اور یہ جو نام چومسکی ہے, امریکن اسکالر جو ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں آج کل کارپوریٹ پالیٹکس چلتی ہے, پیسے پہ چلنے والی جمہوریت, پیسے پہ چلنے والا الیکشن, پیسے پہ چلنے والی سیاست, اور پیسے پہ چلنے والے خاندان برادریوں کی جو پالیٹکس ہے, اسی کی وجہ سے آج عام آدمی, غریب آدمی, چاہے اس میں عورتیں ہیں, اس میں خواجہ سرا ہیں, اس میں ٹرانسجینڈر ہیں, اس میں منورٹیز ہیں, اس میں لیبر ہیں, اس میں کسان ہیں, اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ڈسیبل لوگ ہیں, سب پیچھے رہتے جا رہے ہیں نا. ان کی تو پوزیشن آپ نے ورسٹ کر دی ہے. کریکٹ. تو اس لیے جب تک آپ اپنے سسٹم کے اندر ایک بڑی کرافٹنگ نہیں کریں گے, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ آپ کینسر کا علاج ڈسپرین کی گولی سے جب کریں گے نا, تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ مسئلے کو اور زیادہ بگاڑے گا. پاکستانی سوسائٹی میں مسئلہ کینسر ہے, سوسائٹی کے بیشتر حصے جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہیں, ہم اس کو ڈسپرین کی گولی لے کے کہتے ہیں کہ بھائی درد کم ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے کھا لو اور شاید درد کم ہو جائے گا, اور اس سے پھر وہ دوبارہ درد ابھر پڑتا ہے ایک نئی شدت کے ساتھ, ایک نئی خوفناک. ہم ریلائز کرنا ہی نہیں چاہ رہے مسائل کیا, اس کو ایڈریس کریں, اس لیے کہ ان کے سٹیکس نہیں ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کے جتنے بڑے طاقتور طبقات ہیں نا, جب تک ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے, سرکاری کالجوں میں نہیں پڑھیں گے, سرکاری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھیں گے, جب تک ان کے سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں ہوں گے, اس وقت تک نہ پاکستان کی تعلیم بدل سکتی ہے, نہ پاکستان کے اسپتال بدلیں گے, نہ پاکستان کے اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم بدلے گا. کس کا بیٹا مجھے بتائیے نا ذرا, آپ ذرا یہ کنیٹ کے سامنے اور گرامر اسکول کے سامنے اور بیکن ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, 1-1 کروڑ سے کم کی گاڑی نیچے نہیں آتی ہے بچوں کو لینے کے لیے, ایک بچے کو لینے کے لیے 1 کروڑ کی گاڑی وہاں آتی ہے. آپ نے تو سسٹم میں طبقاتی تقسیم ایسے پیدا کر دی, آگے پیچھے سیکورٹی کی بھی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں, سیکورٹی کی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, اور پھر ماشاءاللہ ان کے نخرے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میرا مطلب ہے یہ جو ہم نے دوہرے معیارات کے ساتھ نظام بنائے ہوئے ہیں, اس میں پھر لوگوں کے اندر جب غصہ آتا ہے نا, تو ہم ڈر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا. غصہ تو آ گیا, اویئرنیس بھی ہو گئی, سر اویئرنیس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود الیکشن فکس بھی ہے, سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, عوام بہت ویل اویئر ہو چکی ہے. خان صاحب کی پارٹی کتنے ووٹ لے گی؟ خان صاحب کی پارٹی کو جو ووٹ ملیں گے اس کا ایک ہی پیمانہ میرے پاس ہے, جو میں بار بار لکھتا بھی ہوں اور بولتا ہوں, وہ یہ ہے, اگر 60% پلس ٹرن آؤٹ ہوا تو خان صاحب کی پارٹی بہت سے لوگوں کے جو اسکرپٹ ہے نا اس کو خراب کرے گی, جو پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. 60% ٹرن آؤٹ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا, یاد رکھیے گا. لاسٹ الیکشن میں 52-53 گیا تھا تو خان صاحب کو 2.25 کروڑ ووٹ ملے تھے. اس دفعہ اگر یہ 60 پلس ہوگا, 65% ٹرن آؤٹ ہوگا, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اسپیس نکلے گی. اگر یہ ٹرن آؤٹ 35, 40 اور 45 کے قریب رہتا ہے تو پھر نواز شریف زندہ باد, سیاست ان کی چلے گی. اوکے, عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل اس وقت تو عمران خان کا ہی ہے. مثلا دیکھیں, پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے نا, چاہے وہ سیاست کے اندر, چاہے وہ جوڈیشری کے اندر, چاہے وہ فوج کے اندر, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں, چاہے وہ تھڑے پہ, عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. یا عمران خان کی حمایت میں گفتگو ہو رہی ہے, یا عمران خان کی مخالفت میں گفتگو ہو رہی ہے. نقطہ جو ہے نا وہ تو عمران خان ہی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے, اتنی بڑی مقبولیت کو وہ اس طرح سے ضائع نہ کریں. یہ بڑی مشکل سے مقبولیت ملتی ہے, کسی کو ملی نہیں ہے پاکستان میں. بھٹو صاحب کے بعد ہم کہتے ہیں, بلکہ بھٹو صاحب کے معاملے میں بھی عمران خان کئی قدم آگے جا چکے ہیں. یہ مقبولیت کو اگر آپ سنبھالیں گے نہیں نا, جیسے ہم شہرت کو نہ سنبھالیں تو پھر شہرت آپ کو گرا دیتی ہے. تو عمران خان کو بھی چاہیے کہ اس مقبولیت کو ایک پازیٹیو اینگل کے ساتھ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں, لڑائی جھگڑے, محاذرائی, ٹکراؤ, یہ جو ایک دوسرے کو دشمن کہنا, ایک دوسرے سے لڑنا, اس طرح کی لڑائی کی پالیٹکس میں نہ جائیں. وہ بھی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے, ایک مورل اخلاقی پہلوؤں کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. نوجوانوں کو طاقت بنائیں. نوجوانوں کو ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رکھیں گے نا, تو ایک اسٹیج آئے گی جب یہ نوجوان بھاگ جائیں گے, یہ آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں. سر مطلب بلیم ہوتا ہے نا ایک بندہ, جب پاور نہیں ملی, پوزیشن نہیں ملی, تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اچھا, خان صاحب کو تو مل گئی تھی, جب جتنا ٹائم وہ ٹینیور میں رہے ہیں. مطلب میں ایک عام شہری ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے کچھ ایسا کچھ دکھ رہا ہو پروڈکٹیو کہ ہاں بھائی نظر آ رہا ہے انہوں نے یہ کیا. تو جب مل گیا تو پھر بھی کچھ نہیں کیا, صرف آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ شور ہی کر رہے ہیں, آپ کر تو کچھ نہیں رہے.
پہلی بات یہ رکھیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت 3.5 سال کی تھی. 3.5 سال کم عرصہ تو نہیں ہے. 3.5 سال میں سے 2 سال تو ذرا نکال دیں, دنیا کووڈ میں چلی گئی تھی, اور جس قسم کی ورسٹ کنڈیشن میں دنیا نے وقت گزارا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور یہاں پر کتنا پریشر تھا کہ اکانومی کو بند کر دیں, شٹ ڈاؤن کر دیں. عمران خان نے نہیں کی, اور آج WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وغیرہ جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اس عمران خان کی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو مکمل شٹ ڈاؤن نہیں کیا. تو 3.5 سال میں 2 سال تو آپ کی سروائیول کا پر چل گئے. یہاں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کو مار رہے تھے, آپ کو پتا ہے. پھر 1.5 سال کا عرصہ بنا, وہ محاذرائی لڑائی کٹائی جو چلتی رہی پاکستان کی, لیکن مثلا ہیلتھ کارڈ انہوں نے ایشو کیا. اب آپ کو برا لگے اب اچھا لگے, میں تو ڈرائیور جو ہے اس نے 10 لاکھ روپے استعمال کیے ہیں سر. میں کسی پارٹی کے سپورٹر نہیں ہوں, میں سپورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں کوئی ملک بتائیں 100% آپ کو ہیلتھ کارڈ دیتا ہوں, کوئی ملک بتا دیا. 10 لاکھ روپے آپ کے گھر کے اندر وہ گئے تھے, لوگوں نے استعمال کیے, میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں. وہ پروجیکٹ آج کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, ایک چیز اچھی نکلی تھی. اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اگلے 1.5-2 سال کے جو محاذرائی ہے اس میں ایسے الجھے ہیں کہ بہت سے کام جو ان کو کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑائی جھگڑوں سے نکل کر اگر ایک پازیٹیو اینگل کی طرف پالیٹکس لے کے جاتے, استعفوں سے نکال دیا, اسمبلیوں سے استعفے دے دیے, اسمبلیاں توڑ دی, اگر وہ اس سے نکل کر پالیٹکس میں صحیح طریقے سے چلتے تو آج ایک بہتر پوزیشن. مطلب بلیم گیم کم کرتے ہیں, سب کو پتا ہے کیا کیا, رٹ چکا ہے, بچے کو رٹ چکا ہے. تو بھائی وہ بتانے کی بجائے, اس کی اویئرنیس دینے کی بجائے آپ کرنا کہ یوتھ کے لیے کچھ کر لیتے, مطلب اسمال انڈسٹریز پہ کچھ کام کر لیتے. لیکن یہ صرف عمران خان پہ قصور کیوں گیا؟ چلیں وہ پہلا لیڈر تھا جس نے آ کے بات کی کہ یوتھ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی یوتھ کے کانٹیکسٹ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے, بلاول صاحب کے پاس کیا ہے, نہیں باقی سب کا تو پتہ ہے نا, وہ تو پی ایم ایل ان کے پاس کیا ہے. نہیں عمران خان ورسز میں نے تو کہا ہے, لیکن عمران خان نے اگر ڈیلیور کیا ہوتا بہت اچھا تو آج آپ یہ سوال مجھ سے نہ اٹھاتی نا. تو یہ تو میں اتفاق کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ڈیلیور ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں, لیکن اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ ہماری پالیٹکس میں پرفارمنس جو ہے اس کی بیسس پہ حکومتوں کو چلانا, اس کی بیسس پہ نئے الیکشن کا ہونا, اس کی بیسس پہ ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیں گے جس دن, اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے. آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں بلاول پنجاب میں اچھا کھیل رہے ہیں اور بڑی اچھی اننگز کھیلی جا رہی ہے اور جلسے بھی بڑے بڑے کر رہے ہیں, لیکن اس انتخاب سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی بہت زیادہ مارجن نہیں ملے گا, کیونکہ ووٹ ابھی بھی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اسپیس ہے فیوچر پالیٹکس میں. 2028 کے الیکشن میں وہ پنجاب میں تیاری کریں, کیونکہ جس کے پاس پنجاب میں اقتدار آئے گا نا سر, اسی نے ساری سیاست کو لے کے چلنا. 67% آپ کا اقتدار جو ہے وہ پنجاب بیسڈ ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا بلاول صاحب کا فیوچر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی ان کو بہت محنت کرنی ہے. لیکن یہ جو جس قسم کے نعرے لگاتے ہیں جذباتی قسم کے, اس سے باہر نکلیں, وہ بھی کوئی ریالٹیز کو حقائق کو مد نظر رکھ کر پالیٹکس کریں. یہ جو 300 یونٹ بجلی معاف کرنے والی بات ہے, وہ 50 یونٹ بجلی بھی معاف نہیں کر سکتے, 300 یونٹ تو بہت دور کی بات ہے. بلاول صاحب اپنی ہر جلسے ہر تقریر میں کوئی ایک آدھ ایسا ورڈ بول جاتے ہیں جو جس پہ وہ ٹرینڈ میں ضرور آ جاتے ہیں, کچھ اور تو ہے نہیں ان کے پاس. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اسکرپٹڈ ہے؟ نہیں وہ اب دیکھیں نا, وہ ہمارے ہو جاتا ہے ان سے زبان جو ہے نا سب کی سلپ ہوتی ہے. مریم کی ہوتی ہے, نواز شریف صاحب کی بھی ہو جاتی ہے, عمران خان کی بھی ہوتی رہی ہے, فضل الرحمان کی بھی ہوتی ہے. بلاول کو تو بھی اردو صحیح طرح بولنی نہیں آتی, جس میں اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے, لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی پالیٹکس کو میچورٹی چاہیے. پاکستان کے لیڈرشپ جو ہے وہ میچور لیڈر چاہیے. سوال بڑا امپورٹنٹ آپ نے اچھا کر دیا کہ جس کو ہم لیڈر بنانے جا رہے ہیں اس کو اردو نہیں آتی. جس خطے میں اس نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ ان لوگوں کے مسئلے کیسے سمجھے گا جو اب ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا. میں تو حیران ہوں, آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بڑی اچھی اردو بول رہی ہیں, اور بلاول صاحب اتنے عرصے کے بعد بھی ابھی اردو نہیں بول سکے. لگتا ہے ان کے ٹیچر کا فالٹ ہے, انہوں نے کوئی ٹیچر کو اچھا نہیں رکھا. ان کو اسکرپٹ بہتر کر دیں, ان کو اسکرپٹ بہتر کریں, ان کی پریکٹس کروائیں. کیونکہ دیکھیے پاکستانی سوسائٹی میں اگر آپ اردو میں جا کر صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنی بات نیچے نہیں پہنچا سکتے. یہ پبلسٹی اسٹنٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ان کو بھی پولیٹیکل میچورٹی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس کو, لیڈرشپ کی طرف سے بھی, پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی, اور سوسائٹی کی طرف سے بھی. جب تک پاکستان کے جو کرائسس ہے نا وہ میچورٹی کے ساتھ ریزالو ہوں گے, ایموشنل پن پہ نہیں ہوں گے, جذباتیت پہ نہیں ہوں گے, لان تان پہ نہیں ہوں گے, الزام تراشیوں پہ نہیں ہوں گے, کردار کشی پہ نہیں ہوں گے, دوسرے کو چور ڈاکو محب وطن کے مقابلے میں غدار کہنا شروع کر دیں, ملک دشمن کہنا شروع کر دیں. ایسے بات نہیں چلے گی, اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ خراب ہوں گے. اور یہ جو ہم نے تقسیم پیدا کر دی ہے نا کہ اگر جو میرا ہیرو ہے وہ محب وطن ہے, جو میرا مغالب ہے وہ غدار وطن ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. یہ بہت خطرناک رجحان ہے جو پاکستانی سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن یہ ختم کیسے ہوگا
جب سیاستدان خود میچور ہوں گے، کیونکہ سیاستدان ہی اپنے ورکروں کے اندر یہ چیزوں کو موبلائز کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ جو میرا مخالف ہے وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتا، وہ تو غدار ہے. آپ کو یاد ہے یہی بلاول بھٹو نعرے لگاتے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب لگاتے تھے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو کے خلاف لگاتے تھے. لگتا یہ کہ پاکستان غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ایک مشین ہے اور ایک فیکٹری ہے جس کو پھر ہم اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. جماعت اسلامی کی کیا اننگز رہے گی ان الیکشنز میں؟ جماعت اسلامی محنت تو بہت کرتی ہے اور آج بھی کر رہی ہے، لیکن نتائج اس کو وہ نہیں مل سکیں گے جیسے وہ چاہتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہ اس میں جماعت اسلامی کا فالٹ لائن ہے. فالٹ لائن یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت دو بڑے دھڑوں کے درمیان تقسیم ہے، بلکہ تین دھڑوں میں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. اب جماعت جب تک ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی انگیجمنٹ کی پالیسی نہیں اپنائے گی، اپنے لیے بڑا حصہ تلاش نہیں کر سکے گی. اکیلے میں شاید جماعت اسلامی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی وہ بہت بڑا سیاسی مارکہ انتخابات کے اندر مار سکے گی. پی ڈی ایم کہاں گئی؟ پی ڈی ایم آج بھی بڑی آب و تاب سے کھڑی ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو ختم کرنا تھا، اور کافی حد تک جو ہے انہوں نے اس میں فتح حاصل کیا. آج عمران خان کی پارٹی جو ہے اس پر آپ نے بین لگا دیا ہے، اس کا انتخابی نشانہ آپ نے چھین لیا ہے. کب تک؟ اس کے جب یہ الیکشن ہو جائیں گے، اس الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ریوائول ہوگی، پھر لوگ باہر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اگلا الیکشن جب آئے گا دیکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب ہیرو ہوں اور یہ پی ڈی ایم والے زیرو ہو جائیں. نواز شریف ملک ٹھیک کر پائیں گے؟ میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، پچھلے 33 سال سے انہوں نے کیا کچھ ٹھیک کیا ہے؟ آپ یہ بتا دیں سوائے موٹر وے کے علاوہ. مطلب ہمارے ہاں شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید ہے وہ پھر یہ امید تو پھر ہمیں جو ہے نا سراج الحق سے بھی لگانی چاہیے، فضل الرحمان سے بھی لگانی چاہیے. دیکھیے نواز شریف صاحب کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے. آج ہی انہوں نے اپنا پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو شیئر کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں، سوائے اس میں جذباتی نعروں کے علاوہ، سلوگنز کے علاوہ، مثلا بجلی سستی کریں گے، کیسے کریں گے بھائی یہ بھی تو بتاؤ. گیس سستی کریں گے، کیسے کریں گے. فلاں یہ کریں گے، کیسے کریں گے. یہ جو کیسے والا ہے اس کا تو جواب کسی کے پاس ان کے پاس بھی نہیں ہوگا. سر اس لیے نہیں ہوگا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کوئی 2/3 میجورٹی سے تو حکومت نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب کو تو ماشاءاللہ 2 دفعہ 2/3 ملی ہے، 97 میں ملی ہے، پھر 2013 میں ملی ہے. دونوں دفعہ جو ہے وہ اپنی 2/3 میجورٹی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ملک میں لڑائی اور جھگڑوں کی پالیٹکس ان کے دور میں بھی رہی ہے. تو میں اور اب تو جو 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں حکومت بنے گی وہ کمزور حکومت ہوگی، مفلوج ہوگی، اپاہج ہوگی، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے. ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا جو چلا رہا ہوگا. اس ملک کو پہلے بھی چلا رہا ہے، اب مزید چلائے گا. تو اس بیچاری عوام کا کیا بنے گا؟ اس بیچاری عوام کا مستقبل یہی ہے کہ وہ جن لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے ابھی اسے مزید استعمال ہونا ہے. کیونکہ میں نے پچھلے 2-3 سال آفٹر کووڈ چیزوں کو بہت ورسٹ ہوتے دیکھا ہے. لوگوں کو مطلب سفید پوشی تو ہے بٹ چیزیں جو ہے نا بہت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. لوگ چیزیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیٹ کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. انڈیویجول کب تک اپنے آپ کو گھسیٹے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جب آپ کی اسٹیٹ ڈیلیور نہ کر رہی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے. میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس آج آیا تھا. یہ ابوالکلام آزاد 1946 میں کہہ رہے ہیں، 1946 میں ایک وقت آئے گا جب پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو کر پاکستان کے وجود پر سوال اٹھائے گا. اب اللہ نہ کرے میں کوئی اس طرح کا منظر دیکھنا نہیں چاہتا. پاکستان ہے تو میں ہوں، اور پاکستان کو قائم و دائم رہنا چاہیے. پاکستانی ہماری آن ہے، پاکستانی ہماری شان ہے. لیکن یہ حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ آج پاکستان کا نوجوان جتنی تیزی سے پاکستان چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے مایوسی میں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کے حکمران طبقے کے لیے. اگر انہوں نے اپنے کرتوت ٹھیک نہ کیے تو لوگ پھر سوال تو اٹھائیں گے. کریکٹ. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کس کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو. آپ مجھے بتائیں نا، وہ پاگل ہیں کہ وہ جا کے اپنا ووٹ بلاول کو دے دیں، نواز شریف کو دے دیں، فضل الرحمان کو دے دیں. بھائی اگر انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کو ڈالیں گے، اگر نہیں ڈالنا تو گھر بیٹھ کے انجوائے کریں، فلم دیکھیں. اگر ہم اچھی امید کر سکتے ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے، تو اگر اچھی قیادت لکیلی آ گئی، کسی کی شاید کسی کی دعائیں لگ جائے پاکستان کو، اچھی قیادت آ گئی تو غریب کتنی دیر میں بہتر ہو جائے گا اس کے حالات. پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے اور پاکستان میں عام آدمی کا مقدمہ مضبوط بنانا ہے تو کم سے کم ہمیں 15 سے 20 سال کا روڈ میپ چاہیے. اور 15 سے 20 سال کا روڈ میپ جس کے اوپر ساری حکومتوں کا اتفاق ہو، اکنامکس کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر،
تب یہ کام چلے گا. میں آپ کو اس کی مثال ہندوستان کی دیتا ہوں. ہندوستان میں نرسمہا راؤ جس وقت وزیر اعظم تھے نا, اور اس وقت منموہن سنگھ جو ہے وزیر خزانہ تھے, انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اکنامکس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی, جو بھی حکومت آئے گی اکنامک پالیسیاں وہی ہوں گی جو پہلے سے چلی آ رہی. آج ہندوستان کہاں پہنچ گیا ہے. تو پاکستان کو 15 سے 20 سال کا روڈ میپ ہے. یہ کوئی جادوئی طریقے سے پٹاری میں سے سانپ نکال کے دکھانے والا کھیل نہیں ہے کہ میں ڈگڈگی بجاؤں گا تو کل معیشت ٹھیک ہو جائے گی, کل میں ڈگڈگی بجاؤں گا تو نوجوانوں کو روزگار مل جاؤں گا. آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, انڈسٹری لگانی ہے, انویسٹرز کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے, یہاں پہ پاکستانی انویسٹرز کو کہنا ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. انٹرپرینیورشپ کی آپ نے بات کی ہے, وہ ماڈل لانا پڑے گا, اپنی اکنامک پالیسیاں درست کرنی پڑے گی تو اکنامی ٹھیک ہوگی نا. یہ جو ہمیں رات کو تقریروں میں خیال آتا ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی کو میں پیرس بنا دوں گا تو سنگاپور بنا دوں گا تو میں فلاں بنا دوں گا, میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. لاہور کو لاہور ہی رہنے دیں, پاکستان کو پاکستانی رہنے دیں. ہمیں پیرس نہیں بننا, ہمیں صرف لاہور بنا دیں. اب یہ لاہور جو ہے نا, یہ آپ نے پلوں کا, انڈر پاسوں کا شہر بنا دیا ہے, جہاں پیدل چلنے والے کے لیے آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس شہر میں سائیکل چلانا عذاب ہے, عذاب. کوئی آپ کے پاس چھوٹا ٹریک نہیں ہے جہاں کوئی سائیکل چل سکے, جہاں آپ اتنی مشکل. اور آپ جرمنی جائیں, فرانس جائیں, اٹلی جائیں, انگلینڈ جائیں, ہر طرح سائیکل ٹریکس ہیں. ایون دبئی چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, آپ کے پاس یہاں آپ نے وہ ٹریک نہیں چھوڑے. اچھا جو چھوٹے چھوٹے آپ نے پیدل چلنے والوں کے لیے, سر وہ جو پیدل چلنے کے لیے جو آپ نے سروس لینز بنائی تھی, وہاں پارکنگ سٹینڈز بنا دیے ہیں. تو آپ کا جو لاہور کا ماڈل ہے, اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے, اب جس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے, جس طریقے سے عثمان بزدار صاحب نے, یا اس سے پہلے کسی نے, جو ہم نے لاہور کو بنا دیا نا ایک تکلیف دہ شہر. اب آپ دیکھیے یہاں پولوشن کتنی آ گئی ہے, کلائمیٹ چینج کے کتنے ایشو آ گئے ہیں, بیماریاں کتنی پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ اتنی کنسٹرکشن. لگتا یہ ہے کہ ہمیں عشق ہے کنسٹرکشن سے, اور اس کی وجہ عشق نہیں ہے, اس کی وجہ کا مال ملیہ ہے, پیسہ بہت بزنس ہے کے ساتھ. کریکٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قیادت سے تو کوئی امید نہیں ہے, ریاست سے بھی امید نہیں ہے, بٹ ہماری یوتھ انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ. پاکستان میں اب کوئی اگر تبدیلی آئے گی تو وہ پاکستان کا نوجوان ہی لائے گا, اور وہ اس سسٹم کو چیلنج کرے گا. اس سسٹم کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں سے کچھ نئی چیزیں نکلیں گی. موجودہ چیزیں جس وقت میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں, یہ فرسودہ ہو چکی ہیں, پرانی ہو چکی ہیں, بدبودار ہو چکی ہیں, غلیظ ہو چکی ہیں, اس میں سے تعفن پھیل رہا ہے. یہ پاکستان کے مسئلوں کا حل نہیں ہے جس طرح سے پاکستان کو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں چلے گا. پاکستان کو چلانا ہے تو لوگوں کو ساتھ جوڑیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, لوگوں میں احساس بڑھائیں گے پاکستان تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. یہاں تو لگتا ہی ہے کہ وہ آپ نے سنا تھا نا, یا نہ یہ تیرا پاکستان نہ میرا پاکستان, یہ اس کا پاکستان جو صدر پاکستان, یعنی جس کے پاس طاقت ہے یہ اس کا پاکستان ہے, جو کمزور ہے اس کے لیے آپ نے اس کو ہانکا ہوا, اس کو ڈنڈے کے سبب پہ چلا رہے ہیں. اس طرح سے تو پاکستان نہیں چل سکتا. یوتھ کے لیے ایک میسج جس میں شاید کچھ ہمارے اپنے لیے کوئی راستے نکالیں. میرا صرف ایک ہی میسج ہے یوتھ کو کہ اپنی انرجی جو ہے نا کانفلکٹس میں, لڑائی جھگڑوں میں ضائع مت کریں. اور یہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی بات کی, لان تان کے ساتھ, کردار کشی کے ساتھ, گالیاں بک کے نہیں, اپنی مثبت تعمیری سرگرمیوں کے ساتھ پاکستان کو بنانے کی بات کریں. پاکستان پہلے ہی بہت زخمی ہے, کرچی ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, کینسر جیسے مرض کا مقابلہ کر رہا ہے. اس کو خدا را اس کے اندر تعمیری طریقے سے حصہ لیں, اور تعمیری طریقے سے حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں, ایک پولیٹیکل فریم ورک میں, ایک ڈیموکریٹک فریم ورک میں چیلنج کریں, اور تنقید میں اور تضحیق میں فرق محسوس کریں. آپ تنقید لاکھ کریں مجھ پر, لیکن میری تضحیق نہ کریں. یہاں ہمارا پولیٹیشین بھی تضحیق کر رہا ہے دوسرے سیاستدان, تو جب آپ لوگوں کی تضحیق کریں گے تو وہ نیچے تک ٹاکے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, پھر گلی محلے کے اندر بھی جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں پلٹ کے آپ کے پاس بھی آئے گی. جی واپس سے جب آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, مریم نواز کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, نواز شریف کے بارے میں, آج عمران خان کے بارے میں, ان کی بیوی جمامہ کے بارے میں, ان کی دوسری بیوی کے بارے میں. تو یہ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں. جب آپ چیزیں پھینکتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ صرف آپ پھینکیں گے تو اس کے بعد دوسرا نہیں پھینکے گا, پھر دوسرا بھی جوابی چاہے وہ درست کرے چاہے وہ غلط کرے, وہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں نوجوان جو ہیں اس طرح کی نفرت انگیز سیاست سے باہر نکلیں جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. Thank you very much. It's my pleasure and honor. Thank you.